बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, AWC एग्री के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाज़रीन, हम बात करेंगे मौसम की, उसके साथ ज़राअत और खेती बाड़ी की। सबसे पहले बात करते हैं मौसम की। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क चला आ रहा है, ताहम जो हमारे खैबर पख्तूनख्वा के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इन इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश भी हो रही है, ज़ालाबारी का सिलसिला भी जारी है और पहाड़ों पर जो है बर्फ़बारी भी हो रही है। ताहम जो हमारे मैदानी इलाके हैं, इनको आप कह लें कि ये इस वक्त स्मॉग की लपेट में है, ख़ुसूसन वस्ती पंजाब, जनूबी पंजाब, इंतहाई जनूबी पंजाब, इन इलाकों में जो स्मॉग है ये इसमें ख़ासी तेज़ी आ गई है। और इसके बारे में ये आप समझ लें कि अगर आने वाले 2 माह में अगर बारिश नहीं होती तो जो स्मॉग की जो शिद्दत है वो बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और इसके साथ साथ जैसे ही दर्जा हरारत में कमी वाक़ होगी, ठंडक बढ़ेगी। तो जिस तरह गुज़श्ता साल हमने देखा कि जब गंदम अपनी तैयारी के मराहल में थी तो फिर सूरज जो है नज़र आना बंद हो गया और मुसलसल 1 माह तक, 40 दिन तक जो है वो सूरज नज़र नहीं आया और मौसम की जो शिद्दत थी वो बढ़ गई। तो यही सूरत हाल हमें देखने को मिल सकती है। इस हवाले से हमें ये अल्लाह के हज़ूर दुआ करनी चाहिए कि इन दिनों में जो एक स्पेल चल रहा है बारिशों में कमी का, अगर इस दौरान अगर बारिश आ जाती है तो ये हमारे लिए, हमारी ज़राअत के लिए ये बहुत ही सूदमंद साबित हो सकती है। नाज़रीन, जैसा कि हम अपनी पहली वीडियोज़ में भी इस बात का ज़िक्र कर चुके हैं कि इस वक्त जो कुछ सिलसिले जो हैं, जैसे कि एक सिलसिला तुर्कमानिस्तान, ताजिकिस्तान के इलाकों में मौजूद है और एक अफ़गानिस्तान और ईरान के इलाकों में मौजूद है, और इसी तरह जो वस्ती पंजाब है इसमें भी एक सर्कुलेशन मौजूद है। इस हवाले से मुल्क में जो हवाओं को सिलसिलों का जो चलने का सिलसिला है वो भी जारी है। तो इस हवाले से जो मौसमियात के माहिरीन हैं, कुछ जो उन्होंने रिपोर्ट मुरतब किया है कुछ इस तरह से है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मौसम जो है वो खुश्क रहने का इम्कान है। ताहम इंतहाई शुमाली इलाकों, जिनमें खैबर पख्तूनख्वा के शुमाल मगरबी इलाके, गिलगित बल्तिस्तान, इन इलाकों में बादलों के बनने का इम्कान और उसके साथ साथ जो बारिश का इम्कान है वो भी मौजूद है। इन इलाकों में हम कह सकते हैं कि चित्राल, नारान, कागान, मालम जब्बा, बाबू सट्टाब, शकरदू, चलाश, गज़र, हुंजा, श्रीनगर, इन इलाकों में कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश का इम्कान है, कहीं ज़ालाबारी भी हो सकती है। और जो बुलंद पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर बर्फ़बारी का भी इम्कान मौजूद है। नाज़रीन, मुल्क में जो इस वक्त हवाओं के चलने का सिलसिला जारी है उसकी वजह से रहीम यार खान, बहावलपुर, इन इलाकों में कदरे जो स्मॉग में हमें कमी नज़र आ रही है वो इन हवाओं की वजह से है। और आइंदा आने वाले दिनों में इस जो जब हवाएं ये बंद हो जाएंगी तो स्मॉग की जो शिद्दत है इसमें इजाफ़ा हो सकता है। अगर हम बात करें खैबर पख्तूनख्वा की, तो खैबर पख्तूनख्वा के जो मशरकी, जनूब मशरकी इलाके हैं, इन इलाकों में भी स्मॉग की शिद्दत जो है वो मौजूद है। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो 8 नवंबर के बारे में जो एक पेशगोई की गई है कि इन 8 नवंबर को लिया, कोटद्दू, डेरा गाजी खान, इन इलाकों में स्मॉग में कदरे कमी आएगी। ताहम इसके बाद इन इलाकों में भी जो स्मॉग है उसमें इजाफ़ा हो जाएगा। नाज़रीन, शुमाली इलाकों में जो है वो बादलों के बनने का सिलसिला जो है वो जारी है और इन इलाकों में हमें जो बारिश का सिलसिला है वो भी देखने को मिलता रहेगा। इसी तरह 11 से 15 नवंबर के दरमियान कुछ मगरबी सिलसिलों की वजह से बारिशों का इम्कान है। तो हम ये जो बारिशें हैं ये हमारे जो वस्ती पंजाब है, जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, इन इलाकों में इन बारिशों के होने का कोई इम्कान नहीं है। और ये बारिशें भी शुमाली इलाकों, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर तक ही महदूद रहेंगी। तो इस हवाले से इन दिनों में यानी कि 11 से 15 नवंबर के दौरान पेशावर, तुरखम, लंडी कोतल, दीर, बुनीर, मालम जब्बा, पारा चनार, नारान, कागान, बटग्राम, सवाबी, मर्दान, मानसेरा, मंगोरा, इन इलाकों में बारिश का इम्कान है। इसी तरह कोहाट, बन्नू, हंगू, लकी मरवत, डेरा इस्माइल खान, इन इलाकों में भी बादलों के बनने इम्कान मौजूद है और इससे बारिश भी हो सकती है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर के अक्सर इलाकों में बारिश का इम्कान मौजूद है। इसी तरह हवेली, मीरपुर, और अगर हम बात करें इन इलाकों में भी बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान जो मौजूद है। ताहम अगर हम पंजाब की बात करें
تو اس میں اسلام آباد، راولپنڈی، مری، اٹک، جہلم، چکوال، منڈی بہاؤالدین گجرات، حافظ آباد، نارووال، ان علاقوں میں بادلوں کے بننے کا جو سلسلہ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا، تاہم کہیں ہلکی اور کہیں بارش کا بھی امکان موجود ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی موسم کی صورتحال اور بارشوں کی صورتحال، یعنی کہ اگرچہ 11 سے 15 نومبر کے دوران کچھ بارشوں کا امکان موجود ہے، لیکن وہ بھی شمالی علاقوں میں ہے یا جو ہمارا پنجاب کا بالائی علاقہ ہے، ان علاقوں میں ہلکی بارش جو ہے وہ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو پنجاب کا علاقہ ہے یا بلوچستان، سندھ کے علاقے ہیں، یہ تمام علاقوں میں جو موسم جو ہے وہ خشک رہنے کا امکان ہے، تاہم سندھ کا جو ساحلی پٹی ہے یا بلوچستان کی ساحلی پٹی، اس کے ساتھ دھند کے امکانات جو ہیں وہ بہت زیادہ موجود ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی بات کی سموگ کی، اب ذرا ایک مرتبہ پھر سموگ پر بات کرتے ہیں کہ سموگ کا جو معاملہ ہے یہ ایک خاصا گمبھیر مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ جو مشرقی پنجاب ہے بھارت میں، اس کے علاوہ بنگلہ دیش میں بھی جو سموگ کا مسئلہ ہے وہ گمبھیر ہے، اور یہ ہر طرح لحاظ سے یہ ایک جو ہے نقصان اس سے ہو سکتا ہے، اس سے انسانی جو صحت ہے اس کو بہت بڑا خطرہ ہے، اور جو ٹریفک کے معاملات ہیں اس میں بھی خاصی پریشانی کا سامنا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے اس سموگ کے پیش نظر سکولوں میں چھٹیاں کر دی گئی ہیں، جس طرح سے یہ پڑھائی میں ایک تعطل پیدا ہو گیا ہے اور پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے، خاص طور پر جو بڑی جماعتیں ہیں ان کے لیے، جیسے 10ویں کی جماعت ہے، ان کے امتحانات آن ورڈ جو FSC کے ہیں ان کے لیے مسئلے مسائل ہیں۔ تو یہ سموگ کے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے حکومت کو یہ تعلیمی ادارے بند کرنے کی طرف جانا پڑا ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ بارش نہ ہونے کی وجہ سے یہ مزید یہ سلسلہ گھمبیر ہو جائے گا، اور اس وقت جو ہے یہ جو سموگ کا سلسلہ ہے یہ خیبر پختونخوا کے علاقوں، پنجاب اور جنوبی پنجاب، اور اس کے ساتھ ساتھ آنورڈ یہ جو سندھ کے اور بلوچستان کے جو ملحقہ علاقے ہیں پنجاب میں، ان علاقوں میں بھی جو سموگ کے جو اثرات ہیں وہ جا رہے، تاہم ابھی تک ان علاقوں میں قدرے کم ہے، تاہم جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ملتان، بہاولپور، خانیوال، رحیم یار خان، شور کوٹ، جھنگ، کبیر والا، خانیوال، میاں چنو، چیچا وطنی، سائی وال، اکاڑا، قصور، ننکانہ صاحب، پتوں کی، سرگودا، جھنگ، فیصل آباد، چنیوٹ، ننکانہ صاحب، بہاول نگر، ہارون آباد، چشتیاں، ان علاقوں میں سموگ کا جو راج ہے وہ قائم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ صورتحال بہت ہی پریشان کن ہے، خاص کر انسانوں کے لیے، انسانی صحت کے لیے بہت ہی پریشان کن صورتحال ہے۔ اس وقت تو بعض علاقوں میں یہ صورتحال ہے، خاص کر لاہور اور اس سے ملحقہ علاقوں میں، کہ لوگوں کے لیے گھروں سے باہر نکلنا دشوار ہو گیا، خاص کر وہ لوگ جو آلریڈی پہلے سے ہی سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہیں، اور اس کی وجہ سے چونکہ فضا میں آکسیجن کی واضح کمی ہو جاتی ہے، تو اس سے جو یہ سانس کی بیماریوں میں مبتلا افراد کے لیے خاصی پریشان کن کیفیت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ناظرین، اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہماری جو نااہلی حکومت کی، یہ اس کی وجہ سے سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس میں یہ نہیں ہے صرف ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی کاشتکار جو ہیں وہ زرعی باقیات جیسے پرالی ہے اس کو جلاتے ہیں، اس میں بہت سارے عوامل شامل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، کاشتکار پرالی بھی جلاتے ہیں، اس کے ساتھ جب ہارویسٹر لگتے ہیں تو اس سے مسٹ ڈسٹ اڑتی ہے، وہ بھی فضا میں شامل ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو صنعتیں لگی ہوئی ہیں بے شمار، ان کی چمنیوں سے جو دھواں نکلتا ہے وہ بھی سموگ کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ خشت بھٹے ہیں، ان سے جو دھواں نکلتا ہے وہ اس کا باعث بن رہا ہے۔ اس کے علاوہ سڑکوں پر جو ہزاروں لاکھوں کی تعداد سے گاڑیاں رواں دواں ہیں اور ان میں ڈیزل پیٹرول جلتا ہے تو اس سے دھواں پیدا ہوتا ہے۔ یہ تمام عوامل مل کر ملک میں سموگ کے ایشو کو بھڑکا رہے ہیں، ہوا دے رہے ہیں، اور ہر آنے والے سال میں یہ جو مسئلہ سموگ کا ہے یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح جو موسمیاتی تبدیلی ہے وہ بھی انہی فضائی آلودگی کی وجہ سے ہی رونما ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اربنائزیشن ہو رہی ہے، کالونیاں بنائی جا رہی ہیں، جو زرعی زمین ہے اس پر جو فصلیں ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے، باغات کو کاٹا جا رہا ہے،
اس طرح درجہ حرارت میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے، اور اس طرح جو فصلوں کی جو کاشت ہے، جو ان کی برداشت ہے، وہ بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان دنیا میں ایسے ملکوں میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف سے میں نے حاصل قوم ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کس طرح ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کو، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے پاکستان کو ایک ایسا خطہ بنانے میں کامیاب ہو جائے جہاں صحت کے مسائل نہ ہوں، جہاں غذائی قلت کے مسائل نہ ہوں، اور ہم جہاں اپنی صحت کو قائم رکھ سکیں، وہاں اپنی زراعت کو قائم رکھ سکیں۔ تو ان صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک قومی سطح پر ایک پالیسی بنانے کی ضرورت ہے۔ مل بیٹھ کر، سر جوڑ کر سوچنے کی بات ہے کہ کس طرح ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں، جس سے ہماری جو فی ایکڑ پیداوار میں کمی واقع ہو رہی ہے، فصلوں پر اثرات مرتب ہو رہے ہیں، فصلوں میں دانہ نہیں بن رہا، فصلوں کی برداشت میں مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ یہ وہ تمام عوامل ہیں جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے کاشتکاروں کو بھی سوچنا پڑے گا، کاشتکاروں کی جو تنظیمیں ہیں ان کے رہنماؤں کو، کاشتکاروں کو گائیڈ کرنا پڑے گا کہ کس طرح ہم ان چیزوں پر قابو پا سکتے ہیں۔ اسی طرح ملک میں جو صنعتیں ہیں ان کو اس جانب گامزن کیا جا سکتا ہے، رہنمائی کی جا سکتی ہے کہ کس طرح وہ چمنیوں سے نکلنے والے دھوئیں کو صاف کریں اور فضا میں اس قدر دھواں چھوڑیں جو ہماری فضائی آلودگی کو جو اس وقت بڑھتی چلی جا رہی ہے اس میں کمی کا باعث ہو۔ اس طرح انٹرنیشنل لیول پر بھی اس پر بات کی جا سکتی ہے، جیسے ہمارے ہمسائے ممالک ہیں، بھارت ہے، بنگلہ دیش ہے، کہ کس طرح ان چیزوں کو قابو پایا جا سکتا ہے۔ چونکہ اس وقت جو سرحدیں ہیں بنگلہ دیش بھارت ساتھ ساتھ ہیں اور تمام علاقوں میں یہ سلسلہ موجود ہے، صنعتیں لگ رہی ہیں، ملک میں فیکٹریاں لگ رہی ہیں اور بہت سارے عوامل ہیں۔ تو یہ جو موسمیاتی تبدیلی ہے، اس حوالے سے پوری دنیا میں ایک شور واویلا ہے کہ کس طرح ہم اس موسمیاتی تبدیلی پر قابو پا سکتے ہیں، درجہ حرارت کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ سڑکوں پر جو گاڑیاں دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، ان کو کس طرح ہم جو فیول ہے جیسے ڈیزل ہے یا پیٹرول ہے، اس کو ہم کم کر کے بجلی کی طرف اپنی گاڑیوں کو لے کر آئیں تاکہ ہم یہ جو سلسلہ ایک پیدا ہو رہا ہے اس کو کم کیا جائے۔ ناظرین، یہ تو تھی موسمیاتی تبدیلی کی بات چیت۔ ہم اب تھوڑی سی اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ گندم کی جو کاشت کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ تو جو زرعی ماہرین ہیں ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو گندم کا جو بیج کی جو ریشو ہے اس حوالے سے کاشتکاروں کو محتاط رہنا چاہیے، اور ایسی زمین جو زیادہ اچھی زمین نہیں ہے اور وہاں کچھ باقیات جو گزشتہ فصل ہے جس کو ختم کیا گیا اور اس کی جگہ گندم کاشت کی جا رہی ہے، وہاں پر اگر آپ 50 کلو تک بیج استعمال کریں تو وہ آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ اس طرح جو زمین اچھی تیار کی گئی ہے اور کھادوں کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے تو اس میں 40 کلو فی ایکڑ بیج استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اس طرح جو زمین بھی اچھی نہیں ہے اور اس میں کاشت میں بھی تاخیر ہے اور کماد کے بعد اس کو کاشت کیا جا رہا ہے، اس میں گندم کاشت کی جا رہی ہے، یا اس میں بعض کو دیگر فصلیں ہیں، یہ زمین کلراٹھی ہے اور معاملات ہیں، ریتلی زمین ہے، تو وہاں 60 کلو فی ایکڑ کے حساب سے بیج ڈالا جائے تو بہتر ہے۔ تاہم جو محکمہ زراعت توسیع ہے اس کی طرف سے تو یہ سفارشات کی گئی ہیں کہ آپ زمین میں بیج جو ہے کم از کم 50 کلو فی ایکڑ کے حساب سے استعمال کیا جائے، تاکہ جو بیج کی جو شرح اگاؤ ہے اگر وہ کسی طریقے سے متاثر بھی ہوتی ہے تو جو اس کی ایک فی ایکڑ پودوں کی تعداد ہے جس طرح کہ ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنی فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ کے لیے، وہ حاصل کی جا سکے اور فصل کا اگاؤ بہتر ہو جائے اور ہم ان دی اینڈ جا کے اپنی جو پیداوار ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کر سکیں۔ ہم اپنی اکثر ویڈیو میں اپنے کاشتکار بھائیوں سے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ ایک زرعی ملک ہے اور اس میں جو خاص کر جو ہماری معیشت ہے وہ بھی زراعت پر ہی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ تو کاشتکاروں کو چاہیے کہ وہ گندم کے ساتھ ساتھ تیلدار اجناس، چنا اور اس کے ساتھ جو دیگر فصلیں ہیں میڈیسنل فصلیں ہیں وہ کاشت کریں، اور جیسے کہ اسٹرابری ہے یہ کاشت کر سکتے ہیں، پیاز لہسن کی کاشت ہے وہ کاشت کر سکتے ہیں۔ تو اپنی جو کاشتکاری ہے اس کو تھوڑا سا متنوع بنائیں، یعنی کہ کسی 1-2 فصلوں پر اکتفا نہ کریں، 5 سے 10 فصلیں ایسی کاشت کریں جن کی ملک کو زیادہ ضرورت ہے اور ان کی مارکیٹ میں بھی اچھی قیمت ہے۔ تو اس طرح سے
نہ صرف جب ان کو مارکیٹ میں جب ان کی پیداوار آتی ہے تو بعض اوقات زیادہ پیداوار کی وجہ سے ان کو کساد بازاری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مارکیٹ میں قیمت اچھی نہیں لگتی۔ اور اگر وہ مختلف فصلیں کاشت کریں گے تو اس سے فائدہ ان کو یہ ہوگا کہ اگر ایک فصل سے اچھی قیمت نہیں مل رہی تو دوسری سے اس کو اچھی قیمت مل جائے، اور جو ملکی ضروریات ہیں ان کو بھی پورا کیا جا سکے۔ پاکستان جہاں خوردنی تیل کی امپورٹ کے لیے اربوں روپے خرچ کرتا ہے، تو اگر مقامی سطح پر ہم تیل دار اجناس کاشت کرنے میں خود کامیاب ہو جائیں اور اتنے رقبے پر کاشت کریں کہ ہم خوردنی تیل میں خود کفیل ہو جائیں، تو یہ بھی ہماری بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ زراعت جو ہے یہی ہمارے ملک کا جو ہے یہ اوڑھنا بچھونا ہے، یہ روزگار بھی فراہم کرتا ہے، اور جو اکانومی کا جو ایک حصہ ہے معیشت کا وہ بھی بہت بڑا زراعت سے ہی حاصل ہوتا ہے، چاہے وہ فصلیں ہوں چاہے لائف سٹاک ہو، یہ سارا زراعت کا حصہ ہے۔ تو ہمارے کاشتکار جو ہیں اس میں کوئی شک نہیں، نو ڈاؤٹ بڑے محنتی ہیں اور فصلوں کی کاشت کے حوالے سے پوری آگاہی رکھتے ہیں، لیکن ہم ان سے یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ وہ بھی جو اس وقت میڈیا ہے اس سے بھرپور استفادہ کریں، اور جدید جو زرعی ٹیکنالوجی ہے اس سے اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں، زرعی مشینری کو جو ہے وہ اس کو استعمال کریں، اچھے بیج استعمال کریں، اور جو بھی بیج استعمال کریں وہ مستند بیج ہونا چاہیے۔ اور یہاں اپنی ویڈیو میں ہم یہ بھی کہنا چاہیں گے، حکومت سے بھی کہنا چاہیں گے کہ جہاں کاشتکاروں سے حکومت اپنی مقرر کردہ قیمت پر ان کو گندم فروخت کرنے پر مجبور کر سکتی ہے، تو اس طرح کاشتکاروں کو بھی سہولت دی جائے کہ انہیں جو زرعی مداخل ہیں جن میں ڈیزل پٹرول ہے، اس کے ساتھ ساتھ کھادیں ہیں اور پیسٹی سائڈ ہے، یہ بھی ان کو سستے داموں مہیا کی جائیں، تاکہ جو پیداواری فی ایکڑ پیداواری لاگت جو اس وقت خاصی بڑھ چکی ہے اس میں کمی لائی جا سکے۔ تو ناظرین آج تک کے لیے اتنا ہی، آئندہ موسم کی تازہ ترین صورتحال اور کاشتکاری کے حوالے سے اپڈیٹس لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔